हमारा आज का नॉवल एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक विलन होता है किंग नाम से जो हीरोइन को बहुत पसंद करता है और उससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है। जबकि एन शादी के मौके पर हीरोइन की मदर, जो कि एक्चुअली में हीरोइन की नहीं हीरो की मदर होती हैं, लेकिन हीरोइन को नहीं पता होता, वो उन्हीं को अपनी माँ समझती है। अब ये क्या सस्पेंस है वो तो आपको नॉवल सुन के पता लगेगा। लेकिन बहरहाल हीरोइन की मदर उसको भगा देती हैं उसकी जान बचाने के लिए। खुद फंस जाती हैं लेकिन वो उसको एन शादी के मौके पर भगा देती हैं। अब आधी रात को हीरोइन भाग रही होती है और वो हीरो की गाड़ी से टकराती है। उसके पीछे दुश्मन लगे होते हैं, गुंडे लगे होते हैं। अब वहाँ हीरो उसको बचाता है। पहली नज़र में ही उसको उससे शदीद किस्म की मोहब्बत हो जाती है। आगे किस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, अगर मैं हीरो की पर्सनालिटी बताऊं तो अगेन आपको पता ही है, मर्दाना वजाहत का शाहकार, डैशिंग पर्सनालिटी, हर जगह रोब दबदबा, और वो बहुत फेमस एडवोकेट होता है, लायर होता है, लायर नहीं लॉयर सॉरी, और लॉयर होता है। और फिर लेकिन उसके फादर से ज़रा नहीं बनती। इनफैक्ट वो नफ़रत करता है अपने फादर से। अब ये क्या पास्ट है, उसकी मदर, फादर और उसकी खाला का क्या पास्ट है, वो आपको नॉवल सुन के पता लगेगा अगेन। और आगे किस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। हीरो बहुत रूड लेकिन बहुत रोमांटिक है, हीरोइन के हक़ में बहुत अच्छा है वो। फिर वो किस तरह से हीरोइन को बचाता है, अपनी माँ को कैसे बचाता है, क्या रिलेशन था इन लोगों का आपस में। और नॉवल की ऑफ कोर्स हैप्पी एंडिंग है, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। बारिश के बाद यहाँ शहर की सड़कें वैसे भी सुनसान हो जाया करती थीं। ऐसे में रात की तारीकी में खामोशी को चीरती एक तेज़ रफ्तार गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब गामज़न थी। आज वो अकेला ही ड्राइव कर रहा था। उसके ड्राइवर ने आज छुट्टी की थी। उसकी बीवी बीमार थी, वरना उसका ड्राइवर हमेशा उसके साथ होता। इस वक्त गाड़ी में लगा हल्का हल्का म्यूज़िक उसे सफ़र में बोर नहीं होने दे रहा था। सड़क पे बारिश के बाइस फिसलन ज़्यादा थी, जिस वजह से गाड़ी 2 दफ़ा स्लिप होते होते बची, पर तीसरी बार बच ना सकी और बुरी तरह स्लिप होते लड़खड़ाई थी। लेकिन शाहवेज़ सुल्तान ने संभाल लिया था। गाड़ी को बीच सड़क पे ब्रेक लगाता वो गहरा सांस खारिज करता गाड़ी स्टार्ट करने लगा, लेकिन गाड़ी ने स्टार्ट होने से साफ इनकार कर दिया। कुछ सोचते हुए वो गाड़ी से बाहर निकला। सुनसान गली, सड़क और तेज़ ठंडी हवा ने उसके हवास मुंतशिर किए। एक पल को आंखें मूंदे वो इस ठंडी हवा को अपने अंदर उतरता महसूस करने लगा कि उसी लम्हे कोई आके सीधा उसके चौड़े सीने से टकराया था। शाहवेज़ ने झट से आंखें खोली। लाल जोड़े में वो शाहवेज़ सुल्तान को कोई परी ही लगी, लेकिन रात के इस वक्त कहीं चुड़ैल ही ना हो। दिल के किसी एक कोने से आवाज़ आई तो झुरझुरी सी ली, प्लीज़ मुझे बचा लें, वो मिनमिनाई थी। शाहवेज़ ने हैरत से उसे देखा। वो दुल्हन ही थी और उसकी तैयारी भी कमाल की थी। सर से पाँव तक शाहवेज़ ने उसे गहरी नज़रों से देखा। वो लड़की भी शायद शाहवेज़ के देखने से उलझी थी, इसलिए शाहवेज़ से फासला बनाती वो वहाँ से भी फ़रार होने का सोच रही थी कि शाहवेज़ ने एकदम से आगे बढ़ के उसकी कलाई दबोच ली और खींच के उसके पुश्त अपने सीने से लगाई। कहाँ, अब आ ही गई हो तो फिर कुछ देर रुक जाओ। बरसात के बहाने शाहवेज़ ने उसके कान में सरगोशी की थी। वो लड़की बुरी तरह तिलमिलाई, एक तरफ से बचती बचाती आई, दूसरी जगह जाके अटक गई थी। प्लीज़ छोड़े मुझे, जाने दें, वो बेआब माही की तरह तड़पी। इतने में 4 आदमी भागते हुए उन तक पहुंच गए। उस लड़की का सांस खुश्क हुआ था, वो लरसी थी उन्हें देख के। या अल्लाह मेरी मदद कर, वो दिल ही दिल में अपने रब से मुखातिब थी। ओए, लड़की को हमारे हवाले कर दे और ख़ुद चलता बन। उनमें से एक आदमी ने शाहवेज़ को धमकी दी। ओह रियली, इतनी खूबसूरत दोशीसा हाथ आई छोड़ दूंगा। शाहवेज़ सुल्तान इतना बड़ा बेवकूफ़ तो नहीं। फजर को समझ ना आया वो उसे बचा रहा है या खुद भी लुटेरा है। देखो, आखिरी बार कह रहा हूँ, लड़की को हमारे हवाले कर दो, वरना, उस आदमी ने धमकी दी। वरना? वरना क्या? शाहवेज़ ने उस लड़की को अपनी चौड़ी पुश्त के पीछे करते उसकी नज़रों से ओझल किया और ख़ुद बीच में दीवार बने खड़ा हो गया। फजर को लगा जैसे वो मजबूत साइबान में आ गई हो। उन चारों आदमियों ने शाहवेज़ पे धावा बोल दिया, लेकिन शाहवेज़ के बॉडी बिल्डर जैसे वजूद के आगे ज़्यादा देर टिक ना पाए और खूब अपनी दुर्गत बनवाई थी कि अधमुए होते वहीं ढेर हो गए। पलट के देखा तो वो लड़की वहाँ कहीं नहीं थी। शाहवेज़ अपने लब भींच गया और गाड़ी की जानिब बढ़ा। तूने बहुत बड़ी गलती की है, किंग से पंगा लिया है तूने, उसकी होने वाली बीवी को भगा दिया तूने। किंग तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा, एक आदमी दर्द से कराहते हुए चिल्ला के बोला।
شاویز ایک نظر اسے دیکھتا سر جھٹک گیا اور نظر انداز کرتا وہاں سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا اور رب کی کرنی کہ گاڑی بھی سٹارٹ ہو گئی۔ وہ مسکرایا اور گاڑی کو گھر کی روڈ پہ ڈال گیا۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد وہ گاڑی گیٹ سے اندر کر رہا تھا۔ سلطان مینشن ایک بہت بڑا محل تھا جس کی ہر چیز اپنے بیش قیمتی ہونے کا واضح ثبوت دیتی تھی۔ وہ گاڑی گیراج میں پارک کرتا اب اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ لال آنچل اس کی گاڑی کی پچھلی سیٹ کے نیچے نظر آ رہا تھا جس پہ اب تک اس کی نظر نہیں پڑی تھی۔ وہ جا چکا تھا۔ فجر آرام سے پچھلی سیٹ سے اتری۔ وہ گاڑی لاک کر کے نہیں گیا تھا، سد شکر تھا، ورنہ اس کی رات گاڑی میں ہی گزرنی تھی۔ چھپتے چھپاتے وہ وہاں سے باہر نکلتی بڑے سے گارڈن ایریا میں پہنچ گئی۔ برقی کمکموں نے پورے ایریا کو عجیب سی دلکشی نصیب کی تھی کہ دیکھنے والی ہر آنکھ حیران رہ جاتی۔ فجر ایک طرف سے برقی کمکموں کی راہداری کو دیکھتی مبہوت سی ہو گئی، لیکن اسے خود کو آج کی رات چھپانا تھا اور یہی گھر اس کی پناہ گاہ بننے والا تھا جو اس کی زندگی کو ایک نئے موڑ پہ لے جانے والا تھا۔ شاہ، اتنی دیر کیوں لگا دی آنے میں؟ کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ ارے ماں جی، کام کچھ زیادہ تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ کوٹ اتار کے صوفے پہ رکھتا وہ نادیہ بیگم کو مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ وہ ایسا ہی تھا، صاف گو، سنجیدہ مزاج اور غصے کا تیز، اور پورے خاندان میں مردانہ وجاہت کا بھرپور شاہکار۔ نادیہ بیگم نے اس کی نظر اتاری اور جی بھر کے نہ دیکھا کہ کہیں اپنی ہی نظر نہ لگ جائے۔ چلیں آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگواتی ہوں۔ نادیہ بیگم اسے پیار سے چمکارتی اندر کی جانب بڑھ گئیں اور شاہویز سلطان اپنا سامان اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب۔ آ گئے آپ کے صاحبزادے؟ ایک کٹیلی آواز کانوں سے ٹکرائی تھی۔ شاہویز کے جاتے قدم رکے تھے تو وہیں نادیہ بیگم بھی ٹھٹکی دیں۔ نوید، آپ جاگ رہے ہیں؟ نادیہ بیگم تھوڑا سٹپٹا گئیں۔ یہ وقت ہے گھر آنے کا؟ گھڑی پہ نظر ڈالتے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ شاہویز نے لب بھینچے لیکن ایک نظر بھی اٹھا کے باپ کو دیکھنا گوارا نہ کیا۔ کوٹ بازو پہ ڈالے وہ اندر کا رخ کر گیا۔ دیکھ لیا کتنا خود سر ہو گیا ہے، بالکل اپنی ماں کی طرح، اور دیکھنا ایک دن خاک ڈالے گا یہ بھی ہمارے سروں میں، اپنی ماں کی طرح۔ وہ سانپ کی طرح پھنکارے تھے اور وہیں شاہویز سلطان کی بس ہوئی تھی۔ ہو گیا آپ کا؟ اگر کچھ رہتا ہے تو وہ بھی کہہ دیں، ہر بار مجھے میری ماں کا طعنہ مت دیا کریں۔ انہیں میری ماں آپ نے ہی بنایا تھا، میں نے نہیں کہا تھا مجھے اس دنیا میں لاؤ، اور خون تو مجھ میں آپ کا بھی ہے۔ اپنے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مسٹر نوید سلطان؟ باپ کے روبرو ہو کے بولتا وہ ہمیشہ کی طرح باپ کو چپ کرا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے شخص کا گلا دبا دے جو کہنے کو تو اس کا باپ تھا لیکن دشمن سے کم نہ تھا۔ شاہ بیٹا اپنے روم میں جائیں۔ نادیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمیشہ ان کی ممتا پہ ہی سوال اٹھتا تھا۔ وہ کہنے کو شاہویز کی سوتیلی ماں تھیں لیکن اس کی خالہ بھی تھیں۔ بچپن سے ہی شاہویز ان کے بہت نزدیک تھا۔ شاہویز کی سگی ماں سعدیہ نے بہت برا کیا تھا۔ وہ نوید سلطان کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی کسی اجنبی کے ساتھ بھاگ گئی تھیں۔ کہاں گئی تھیں، کون تھا جس کے ساتھ بھاگی تھیں، یہ آج تک کوئی نہیں جان پایا تھا۔ شاہویز بہت چھوٹا تھا، اسے ماں کی ضرورت تھی، اور یوں نادیہ کی بچپن کی منگنی توڑوا کے ان کا نکاح نوید سلطان سے کر دیا گیا۔ نادیہ نے بھی شاہویز کی خاطر اپنی بچپن کی محبت کو قربان کر دیا جس کے بارے میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاہویز کو پتہ چل گیا تھا۔ وہ دل سے انہیں ہی اپنی ماں مانتا تھا اور ان سے بے انتہا محبت کرتا تھا، لیکن اس کے بابا آج تک اپنی بیوی سعدیہ کی نفرت اپنے بیٹے پہ انڈیلتے آئے تھے، جس وجہ سے شاہویز سلطان اپنے باپ سے بہت دور ہو گیا تھا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ نفرت کرنے لگا تھا تو غلط نہ ہوگا۔ شاہویز سلطان بنا مزید کوئی بات کہے سنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ چھپ چھپاتے فجر جو اندر آ چکی تھی کچھ حد تک ان کی گفتگو سن چکی تھی اور انہیں آپس میں محو گفتگو دیکھ موقع پاتے وہ وہاں سے مزید اندر کی جانب بڑھ گئی۔ بڑے سے کوریڈور سے ہوتے ہوئے وہ ایک بہت بڑے دروازے کے سامنے جا رکی جس پہ باہر کی طرف شیشہ لگا تھا۔ فجر نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ دلہن کے روپ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ آنکھ کا ایک کونا بھیگ گیا تھا کہ تبھی قدموں کی چاپ سنتی وہ وہیں دروازہ وا کرتی اندر داخل ہو گئی۔ قدموں کی چاپ باہر دروازے کے قریب سے سنتی وہ بری طرح گھبرائی تھی اور کچھ سمجھ نہ آیا تو پردے کی اوٹ میں چھپ گئی۔ دروازہ کھلا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اللہ جی بچا لیں پلیز، وہ دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب تھی۔ کمرے میں انٹر ہوتے ہی شاہویز کو لیڈیز پرفیوم کی خوشبو محسوس ہوئی۔ اس کی چھٹی حس نے اسے باخبر کیا۔ اس نے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی لیکن کوئی محسوس نہ ہوا۔ اپنا کوٹ صوفے پہ اچھالتا وہ بستر پہ نیم دراز ہوتا اپنی شرٹ کے کف لنکس کھولنے لگا، لیکن چونکا تھا
کہ کہیں نہ کوئی روم میں موجود ضرور تھا۔ اٹھ کے بیٹھتا وہ تمام جگہ کو نظر میں رکھے ہوئے تھا، کہیں سے کوئی موومنٹ ہو اور پتہ چل جائے۔ تبھی شاویز کو پردے کے پاس کوئی وجود محسوس ہوا۔ اپنی شرٹ کو اتارتا وہ ایک طرف ڈریس سٹینڈ میں رکھتا اب کبرڈ سے اپنی آرام دہ شرٹ نکال رہا تھا، جبکہ فجر نے چھپ کے اسے دیکھنا چاہا اور شاویز نے اس کے چہرے کی آدھی جھلک آئینے میں دیکھ لی تھی۔ بے اختیار ہی لب مسکرا اٹھے۔ شرٹ نکالتا کبرڈ بند کرتا وہ واپس مڑتے آئینے کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ سرخ آنچل ابھی بھی وہیں تھا۔ لائٹس آف کرتا وہ نیم لائٹ کی روشنی کے بلب کو آن کرتا اب بستر پہ نیم دراز ہونے لگا۔ کچھ پل یوں ہی سرایت سے گزرے۔ فجر بہت احتیاط سے باہر نکلی، خاموشی سے دبے قدم چلتی اس کے بستر کے قریب آئی۔ اس کے مکمل طور پہ سونے کا احساس کرتی وہ باہر نکلنے لگی کہ تبھی شاویز نے ہاتھ بڑھا کے اسے کلائی سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھی، سیدھی اس کے اوپر جا گری۔ شاویز کو اس کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو نے اپنی لپیٹ میں لیا، جبکہ وہ کسمساتے ہوئے اس کے اوپر سے اٹھنے کی کوشش کرتی مزید اس کے قریب ہو گئی۔ شاویز نے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف مڑوڑتے دونوں کلائیوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی دھڑکتے دل سے اس کے چہرے کے خد و خال کو دیکھتی سانس روک گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، اس نے اپنی کلائیاں چھڑانی چاہیں لیکن گرفت بہت سخت تھی۔ میں تو تمہیں بہت معصوم سمجھا تھا، لیکن تم تو بہت چالاک نکلی، میرے گھر بلکہ میرے کمرے تک پہنچ گئیں۔ شاویز نے اسے داد دینے والے انداز میں کہا اور جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ بدک کے پیچھے ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں، میں بہت معصوم ہوں، فجر نے آنکھیں پٹ پٹا کے کہا۔ دیکھ کے لگ رہا ہے اپنی شادی سے بھاگ کے آئی ہو۔ شاویز نے اس کی طرف پیش قدمی کی تو وہ بھی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ نہیں، ہاں لیکن وہ سٹپٹائی تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دے، کیسے اسے صفائی دے۔ کیا ہاں یا نہ؟ دلہن کے لباس میں ہو تم اور اس وقت اکیلی ایک مرد کے کمرے میں، رات کی گھڑی ٹائم دیکھا ہے 12 بجے۔ جانتی ہو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کوئی دیکھے تو کیا کہے گا؟ شاویز نے اسے گہری نظروں کے حصار میں لیا تھا۔ کوئی مطلب نہیں اس بات کا، میں ابھی جا رہی ہوں یہاں سے، فجر نے غصے سے کہا اور دروازے کی جانب بڑھنا چاہا کہ شاویز سلطان راستے میں حائل ہوا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے کی، ابھی تو آئے ہو؟ شاویز نے چہرے پہ نرم مسکراہٹ لائے اسے کہا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی سے وہ اتنا فری ہو رہا تھا۔ پہلی بار دل کو کوئی لڑکی اس قدر بھائی تھی کہ وہ اسے نہ صرف جیب بھر کے دیکھ رہا تھا بلکہ لفظوں کے محبت بھرے تیر بھی چلا رہا تھا۔ اس کی باتوں پہ فجر کے کانوں سے دھواں نکلا۔ دیکھو تم، فجر نے انگلی اٹھاتے وارن کیا۔ اس کی انگلی کو اپنی انگلی کی گرفت میں دیتا دھیرے سے جھٹکا دے کے کھینچا۔ وہ پھر سے اس کے قریب ہوتی 2 قدم کے فاصلے پہ رکی تھی۔ دیکھنا ہی تو چاہتا ہوں، سر سے پاؤں تک دیکھ ہی رہا ہوں۔ غضب کا حسن رکھتی ہو۔ نظروں میں ورفتگی تھی تو ساتھ شرارت بھی تھی۔ سدا کا ریزرو اور غصے والا انسان جس نے کبھی اپنی کسی کزن کو بھی منہ نہیں لگایا، آج ایک غیر لڑکی پہ دل و جان سے فدا ہوتا بے باک گفتگو کیے جا رہا تھا۔ فجر کے گال بلش کرنے لگے جبکہ دل کی دھڑکن اس کی باتوں پہ عجیب لے پہ ہی دھڑکنے لگی۔ کتنے بے شرم انسان ہو تم، فجر نے تپ کے کہا، جبکہ شاویز کا بلند و بانگ کہا فجر کو سچ میں ڈرا ہی گیا۔ آج پہلی بار کسی نے مجھے یہ خطاب دیا ہے، وہ بھی ایک لڑکی نے۔ حیرت کی بات ہے نا؟ شاویز نے اس کو مزید اپنے پاس کھینچا۔ تم دور رہ کے بات نہیں کر سکتے؟ انتہائی ٹھرکی انسان ہو تم، فجر نے سٹپٹا کے اسے بازو سے زور لگا کے پرے دھکیلا۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ اچانک سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے وہ فوراً سے ایک بہت بڑا فیصلہ لیتا فجر کو گنگ کر گیا۔ کچھ پل تو یوں ہی گزر گئے۔ ایک کی آنکھوں میں حیرت اور ڈر تھا تو دوسرے کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ابھی تو ملے وقت ہی کتنا ہوا ہے۔ وہ جانتا ہی کیا تھا اس کے بارے میں؟ کچھ بھی نہیں۔ کیسے وہ اتنا جلدی فیصلہ کر گیا؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ جانتے کیا ہو میرے بارے میں؟ فجر نے سنجیدگی سے کہا۔ جاننا چاہتا بھی نہیں، بس شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شاویز نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ یہ ناممکن ہے، مجھے جاننا ہوگا، اس بار فجر نے ڈرتے ہوئے کہا۔ وہ ڈر رہی تھی۔ واقعی وہ بہادر لڑکی اس وقت ایک شخص کے سچے جذبوں سے ڈر رہی تھی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا؟ شاویز کا لہجہ چیلنجنگ تھا۔ فجر نے دانت کچکچائے۔ او ہیلو، زیادہ فری مت ہو۔ مانا کہ تم نے میری جان بچائی ہے، میں نے تمہاری گاڑی میں پناہ لی اور تمہارے کمرے تک غلطی سے پہنچ گئی۔ غلطی سے پہ فجر نے اچھا خاصا زور دیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میری ہو گئی
اور اب ہمیشہ میری ہی رہو گی۔ شاویز نے اس کی بات کاٹی۔ ایسے ہی؟ ہرگز نہیں، میں کوئی چیز تھوڑی ہوں جو تمہاری ہو گئی، جیتی جاگتی انسان ہوں، سمجھے؟ اور تم؟ ابھی وہ مزید کوئی بات کرتی کہ دروازہ بہت زور سے بج اٹھا۔ دونوں چونکے تھے۔ فجر کا دل بہت سخت انداز میں دھڑکا تھا جبکہ شاویز نے ماتھا مسلا تھا۔ دروازہ ابھی بھی زور زور سے بجایا جا رہا تھا۔ شاویز نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولنا چاہا کہ فجر راہ میں حائل ہوئی۔ پلیز دروازہ مت کھولیے گا۔ اس کے لہجے میں ڈر اور منت تھی۔ اس وقت وہ سیدھا شاویز کے دل میں اتری جا رہی تھی۔ اچھا، اور میں تمہاری بات کیوں ماننے لگا؟ شاویز سینے پہ بازو باندھے اسے کنفیوز کرنے لگا۔ پلیز مت کھولیں، انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو وہ غلط سمجھیں گے، آپ کو بھی مجھے بھی۔ فجر نے اسے بہت پتے کی بات بتائی۔ لیکن مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ شاویز سلطان اپنے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، شیر کی طرح گراتے ہوئے کہتے اس نے آگے بڑھ کے دروازہ کھول دیا جبکہ فجر اسے روکتی اس کے قریب ہوئی۔ اس کے لب شاویز کے کندھے سے مس ہوئے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور سامنے اتنے زیادہ لوگوں کو دیکھ فجر کی آنکھیں ڈر اور حیرت سے پھیلیں جبکہ شاویز اتنا ہی مطمئن کھڑا تھا۔ ایک سے بڑھ کے ایک نکمے اور سست لوگ پال رکھے ہیں ڈیڈ نے۔ کنگ نے پاس پڑی ہر چیز کو ٹھوکر مار کے گرایا تھا۔ اس وقت وہ انتہائی غصے کے عالم میں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا فجر کو پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالے اور اسے اپنا بنا لے۔ وہ اس کی دیوانگی تھی، اس کا پاگل پن۔ بچپن سے وہ اس کے لیے جنونی تھا۔ بس اسے وہ نازک اندام سی فجر ہر حال میں چاہیے تھی۔ وہ تو بس انتظار میں تھا کہ کب اس کا نکاح اس سے ہوتا، ورنہ وہ بنا نکاح کے اسے لے جاتا۔ کسی میں ہمت کہاں تھی اسے روکنے کی؟ وہ کنگ تھا، کنگ زارون، اپنے باپ کی طرح بادشاہوں کی زندگی جینے والا، اور ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کرنے میں اس کا باپ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا، جو ایک مشہور سیاست دان تھا، الطاف مزاری، جس کے پاس بیش بہا دولت تھی اور اس کی بگڑی اولاد۔ اس ماں کو لے کے آؤ، ہو نہ ہو اسی نے اس کو بگایا ہوگا۔ اس کے لہجے میں حقارت تھی، اس کا خون کھول رہا تھا۔ وہ آج ہی دلہا بنا تھا، کتنے ارمان سجائے تھے اس نے فجر کے لیے۔ وہ اپنا ہر برا کام بھی چھوڑنے کو تیار ہو گیا تھا، اسے بس فجر سے عشق تھا، اسے فجر ہر حال میں چاہیے تھی۔ سر، وہ ہماری قید میں ہے۔ فضلو نے فوراً سے سر جھکائے جواب دیا، لے کے آؤ اسے یہاں، جان سے مار ڈالوں گا اسے اگر میری فجر کا پتہ نہ چلا تو۔ وہ جارحانہ انداز میں بولا۔ اس کا ایک آدمی فجر کی ماں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اندر لایا تھا۔ اس کے منہ پہ بہت سارے تھپڑ مارے گئے تھے، اس کا منہ پورا سوجا ہوا تھا اور جگہ جگہ سے خون بھی رس رہا تھا۔ کنگ گھوری ڈالے ایک ایک قدم اس کے قریب آیا۔ بولو، کہاں بگایا ہے میری فجر کو؟ وہ سخت گرایا تھا کہ سامنے کھڑی عورت کا دل ایک لمحے کو گھبرایا لیکن اگلے ہی لمحے وہ نڈر ہوئی تھی۔ تجھے کیا لگتا ہے اپنی معصوم سی بچی کو میں تم جیسے لٹیروں کے حوالے کروں گی؟ بھول ہے تمہاری، میری بچی کو میں نے اپنے اللہ کے حوالے کیا ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، تجھ سے بھی اور تجھ جیسے بھیڑیوں سے بھی۔ کنگ کا ہاتھ اٹھا تھا اور زوردار تھپڑ لگا تھا اس عورت کو کہ وہ دور جا گری۔ اس کا ہونٹ کا کنارہ پھٹا تھا۔ کنگ نے اس کا سر بالوں سے پکڑ کے اونچا کیا۔ تجھے کیا لگتا ہے کنگ اسے ڈھونڈ نہیں پائے گا؟ اسے میں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا، لیکن تب تک تیری خوب خاطر ہوگی کہ تیری 7 پشتیں بھی یاد کریں گی۔ اسے زور سے دھکا دیتے فجر کی ماں کو زمین پہ گرایا اور اس کے ہاتھ پہ اپنا جوتے والا پاؤں رکھتے بری طرح دباؤ ڈالتا اس کی چیخیں نکلوا گیا کہ در و دیوار کانپ اٹھے۔ دیکھا؟ کھلا دیا نا گل آپ کے بیٹے نے، نوید صاحب بہت زور سے گرجے تھے۔ شاویز نے رخ پھیر کے فجر کو محبت بری نظر سے دیکھا۔ گل کھلایا کہاں ہے ابھی؟ دل ہی دل میں اس کے روپ کا دیوانہ ہوتا وہ باپ کی بات کو نظر انداز کر گیا۔ اس وقت سبھی گھر والے شاویز کے دروازے کے باہر موجود تھے۔ نادیہ بیگم آنکھوں میں حیرانی لیے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے آج سچ میں ثابت کر دیا کہ یہ اپنی ماں کا ہی بیٹا ہے، جیسی وہ بدکردار ویسا یہ۔ خبردار، جو اب ایک لفظ بھی آپ نے اپنے منہ سے نکالا۔ شاویز انتہائی غصے سے ان کو مخاطب کر گیا۔ اس کی آواز بھی قدرے اونچی ہو گئی تھی کہ سبھی کو ایک لمحے کو شاویز سے خوف محسوس ہوا۔ میں بھول جاؤں گا کہ میرا آپ سے کوئی تعلق ہے۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا نڈر ہو کے بولا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ گھر میں ماں بہن بیٹی ہے اور تم یوں رات کو کسی راہ چلتی لڑکی کو اٹھا کے گھر لے آئے ہو؟ اگر اتنی ہی پسند تھی تو بات کرتے، خاندانی لوگوں کی طرح عزت سے بیاہ کہلاتے۔ آپ کے منہ سے یہ شرافت اور خاندانی باتیں کچھ جچ نہیں رہیں۔ مسٹر نوید سلطان شاہ۔ شاویز کی بات کاٹتے ان کو سلگا ہی گیا۔ اچھا، اور یہ جو رات کے اندھیرے میں اس کے ماں باپ نے اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ رخصت کر دیا، تم اسے شرافت کہو گے؟
वो بھی غصے سے آگ بگولا ہوئے۔ شاویز نے پلٹ کے ایک نظر سہمی ہوئی فجر کو دیکھا، جسے دیکھتے اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ وہ واپس باپ کی طرف مڑا۔ نکاح کر کے لایا ہوں، میری عزت ہے، میری زندگی ہے، میرا سب کچھ ہے، اور اب اس کی نسبت مجھ سے ہے، اس کے خاندان سے نہیں، اس لیے اسے میری پہچان سے ہی جانے۔ ایک ایک لفظ پہ زور دے کے بولتا وہ فجر کو بری طرح سے تپا گیا تھا۔ کتنے دھڑلے سے وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا تھا، وہ بھی بنا کسی سے ڈرے یا گھبرائے۔ بس یہ دن دیکھنا رہ گیا تھا۔ نوید صاحب نے پلٹ کے نادیہ بیگم سے کہا تو وہ منہ پہ ہاتھ رکھے نفی میں سر ہلا گئیں۔ دن نہیں، رات۔ ایک بار پھر سے دھیرے سے سرگوشی کرتا وہ مسکراتا ہوا فجر کے لال ببو کا چہرے کو دیکھتا پٹری سے اترا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے شاہ؟ اور کیوں میری ہی تربیت پہ سوال اٹھا دیا آپ نے؟ نادیہ بیگم نے نم لہجے میں پوچھا تھا۔ ماں، کوئی گناہ نہیں کیا، پسند کرتا ہوں اسے، جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، اس لیے جائز رشتے میں باندھ کے لایا ہوں، اور پھر اپنی ماں اور باپ کا بھی تو اثر لینا تھا، کچھ کوک کا اثر اور کچھ خون کا۔ ٹہر ٹہر کے ایک ایک لفظ کہتا وہ سب کو ہی چپ کرا گیا۔ پاس ہی کھڑی ہما نے سخت نفرت سے فجر کو دیکھا تھا۔ وہ شاویز کو دل و جان سے چاہتی تھی، لیکن شاویز نے کبھی اسے منہ نہیں لگایا تھا، یہاں تک کہ کبھی اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا، اور یہی حال سب کزنز کے ساتھ تھا اس کا۔ وہ کسی کو بھی ذرا سی بھی لفٹ نہیں کرواتا تھا کہ جا کے لو میرج کر کے وہ کسی بھی لڑکی کو آدھی رات کو گھر لے آئے۔ سبھی کے سینے پہ سانپ لوٹ رہے تھے۔ شاویز سلطان ہاؤس کا اکلوتا وارث تھا، سب کچھ اسی کا تھا، اور اب اس سب پہ ایک باہر والی حکمرانی کرنے والی آ گئی تھی۔ کسی کو یہ قبول ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اپنے صاحبزادے سے کہہ دیں یہ میرا گھر ہے اور یہاں کا ہر فیصلہ میرا ہوگا، اگر اسے یہاں رہنا ہے تو میرا حکم ماننا ہوگا، اور یہ میرا ہی حکم ہے کہ یہ اس لڑکی کو جہاں سے لایا ہے وہیں چھوڑ کے آئے، ورنہ اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ انتہائی غصے سے فیصلہ سناتے سب کو خوش کر گئے۔ اندر ہی اندر سب بہت خوش ہو رہے تھے، جبکہ سب نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے اس گھر سے نکالیں گے اور میں یہاں سے چپ چاپ چلا جاؤں گا؟ شاویز نے بھویں اچکا کے پوچھا۔ اس کے انداز میں چیلنج تھا۔ یہ سلطان ہاؤس میرا ہے، شاویز سلطان کا، آپ تو کیا مجھے یہاں سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا، سمجھے آپ؟ وہ کافی اونچی آواز میں للکارا تھا کہ سب کا سانس ایک پل کو رکا، اور اسی لمحے پیچھے ہوتا سب کے منہ پہ دروازہ زور سے بند کر گیا۔ کنگ اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں سے فجر غائب ہوئی تھی۔ وہ ایک آدمی تھا اور تم 4 ہٹے کٹے مستنڈے اس ایک آدمی سے مار کھا کے آ گئے ہو تم سب۔ کنگ بری طرح بپھرا ہوا بولا تھا۔ کنگ، وہ شاید مارشل آرٹ جانتا تھا۔ ایک کیا، وہ تو 10 پہ بھی بھاری ہوگا، اس میں سے ایک زخمی آدمی نے کہا، جس پہ کنگ کو مزید غصہ آیا اور رکھ کے ایک گھونسا اس کے منہ پہ دے مارا کہ وہ تڑپ ہی گیا۔ وہ مارشل آرٹ جانتا ہے تو تم کیا جانتے ہو؟ مجھے اس کی تعریفیں نہیں سننی، مجھے وہ شخص چاہیے ہر حال میں، ڈھونڈو اسے۔ وہ بہت اونچی آواز میں پھنکارا تھا، لیکن کنگ وہ تو اسے لے کے نہیں گیا، وہ تو اکیلا تھا، جب وہ یہاں سے گیا لڑکی تو کہیں اور بھاگ گئی تھی۔ ایک اور زخمی آدمی بولا تو کنگ نے اسے بھی ایک مکہ جڑ دیا۔ لڑکی نہیں میڈم، عزت سے نام لو، کنگ کی ہونے والی بیوی ہے وہ، جاؤ اور علاقے کا چپا چپا چھان مارو، مجھے وہ صبح تک میرے سامنے چاہیے، سنا تم سب نے؟ ورنہ سب اپنی اپنی جان کی خیر منانا۔ کنگ نے دانت پیستے ہوئے وہاں موجود اپنے سب آدمیوں سے کہا تو سب اسبات میں سر ہلاتے وہاں سے جا نکلے۔ جانے من جہاں بھی چلی جاؤ، آنا تو تم نے میرے پاس ہی ہے، میرا جنون ہو تم، تمہارا حسن میرے لیے ہے، تم میرے لیے ہو، تم صرف میری ہو، صرف کنگ کی۔ رات کی تاریکی میں وہ چلایا تھا کہ اس کی آواز کی گونج پورے علاقے میں گونجی تھی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ فجر نے حیرت سے اس کے قریب آتے بڑی بڑی آنکھیں وا کرتے پوچھا، اور یہیں پہ پھر سے شاویز دل ہارا تھا۔ اب اتنے قریب آ کے پوچھو گی تو کیسے بتاؤں گا؟ اس نے معنی خیزی سے پوچھا تو فجر لب کاٹتی 2 قدم کا فاصلہ رکھتے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اب یہ اپنے لبوں پہ ظلم کرنا بند کر دو، ورنہ میں اپنے آپ میں نہیں رہوں گا، شاویز نے گمبھیر لہجے میں کہا تو فجر نے ایک سخت گوری سے اسے نوازا۔ تم؟ وہ غصہ ہوئی تھی۔ آپ کہو، وہ زیادہ اچھا لگے گا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ زیادہ فری نہ ہو، اور میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے میں ابھی سب کو جا کے، اس کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ شاویز نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ کون یقین کرے گا تمہارا، جبکہ تم میرے کمرے سے دلہن کے لباس میں پائی گئی ہو؟ اس نے ہر لفظ پہ زور دیا تھا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، کسی نے بھی اس پہ یقین نہیں کرنا تھا۔ فجر کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ لیکن ہمارا آپس میں کوئی رشتہ نہیں، آپ کے گھر والے یہ بات نہیں جانتے، لیکن ہم جانتے ہیں، اور یہ گناہ ہے، میں آپ کے ساتھ ایسے نہیں رہ سکتی، آپ کو سب کو سچ بتانا ہوگا۔ فجر نے اسے دوسرے طریقے سے سمجھانا چاہا، لیکن اسے نہیں پتہ تھا کہ سامنے کھڑا شخص کوئی عام شخص نہ تھا۔
شہر کا مشہور ایڈوکیٹ شاہویز سلطان تھا، جس نے آج تک کبھی کوئی کیس نہیں ہارا تھا اور اسے ہر بات کا پہلو اپنی طرف نکالنا بخوبی آتا تھا۔ اس بات کی ویسے فکر کرنی نہیں چاہیے تمہیں، میں اس کا بندوبست کل ہی کروا دوں گا، ڈونٹ وری۔ اس نے بہت پیار سے اسے سمجھایا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، کیا کرو گے؟ بنا نکاح کے ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ فجر چلائی تھی۔ تو کل ہو جائے گا نکاح۔ جتنا اونچا وہ چلائی تھی، شاویز اتنا ہی دھیما لیکن مضبوط انداز میں بولا تھا۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ فجر نے اسے گوری سے نوازا۔ وہ شخص ہر بات بس اپنی ہی منوا رہا تھا۔ انکار کا آپشن نہیں ہے، اس لیے نکاح کل ہی ہوگا۔ اب چپ چاپ سو جاؤ ورنہ۔ شاویز نے اسے دھمکایا۔ کیا مطلب سو جاؤں؟ کہاں سو جاؤں؟ فجر نے آنکھیں پھیلائیں۔ یہاں ہمارے بیڈ پہ؟ شاویز نے بیڈ کی جانب اشارہ کیا۔ اچھا، اور تم بھی اسی کمرے میں؟ اور تمہیں لگتا ہے میں ایک اجنبی کے ساتھ ایک کمرے میں رہ لوں گی؟ ناممکن، فجر نے قطعی انداز میں کہا۔ میں اسٹڈی روم میں سوں گا، تم ریلیکس ہو کے یہ رات یہاں گزارو، کیونکہ کل سے تو… کہتے کہتے شاویز نے جان بوجھ کے جملہ ادھورا چھوڑا کہ فجر پھر سے بلش کرنے لگی۔ گڈ نائٹ کہتے ہوئے وہ مڑا۔ وہ مزید وہاں نہیں رکنا چاہتا تھا، وہ اس کے حواسوں پہ بری طرح چھا رہی تھی۔ اور ہاں، بھاگنے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ یہاں تم آ تو گئی ہو اپنی مرضی سے لیکن جا نہیں سکو گی، اس لیے کوئی بھی چالاکی مت کرنا۔ اب کی بار لہجہ سخت تھا، اس کی جانب دیکھنے سے گریز کرتا وہ اسے اپنا آپ باور کروانا نہیں بھولا تھا۔ اس کے اپنے روم کے ساتھ ہی اسٹڈی روم منسلک تھا جہاں وہ گیا تھا۔ فجر نے گہرا سانس خارج کیا اور وہیں بستر پہ ایک طرف ٹک گئی۔ آنسو بہتے گالوں پہ آ گئے۔ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی وہ بے تحاشا رو دی۔ امی کہاں ہوں گی آپ نے مجھے تو ان سے آزادی دلوا دی، لیکن وہ لوگ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، نہ جانے کیا کیا ہوگا آپ کے ساتھ۔ اتنا ظالم انسان ہے وہ کنگ، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہو کہ میں اس ظالم کو جان سے مار ڈالوں۔ اونچی آواز میں اپنے دل کا اظہار کرتی دروازے کے پار ہی کھڑے شاویز نے بآسانی سنا تھا۔ کنگ؟ کہیں یہ کنگ زارون کی بات تو نہیں کر رہی؟ ان دنوں شاویز سلطان اسی کے کیس پہ کام کر رہا تھا، اس لیے جانتا تھا، لیکن ابھی کلی طور پہ اس کا کیس اسٹڈی نہیں کیا تھا، لیکن اب کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ چھوڑو مجھے ظالم انسان، اتنا ہی ظلم کرو جتنا بعد میں سہ سکو۔ اس عورت نے درد سے کراہتے ہوئے اپنے زخموں کو دیکھتے آنکھوں میں آنسو لیے کہا۔ پھر بتا کہاں بگایا ہے میری فجر کو؟ کنگ ایک بار پھر اس کے قریب بیٹھتا اسے ڈرا گیا۔ اللہ کے حوالے کیا اس بچی کو، جاؤ اللہ سے پوچھو، شاید بتا دے۔ وہ عورت ایک ٹرانس کی کیفیت میں بولی تھی۔ کنگ کو بے انتہا غصہ آیا۔ ابھی وہ کچھ مزید کہتا کہ اس کے باپ کا بلاوا آ گیا اور وہ اسے چھوڑ کے باہر نکل گیا۔ اے میرے اللہ، اس بچی کی حفاظت فرمانا، اس کی عزت، اس کی جان کی حفاظت کرنا۔ وہ رو رہی تھی، اس کے لیے جسے انہوں نے پالا تھا، اور بھول بیٹھی تھی اسے جسے جنم دیا تھا، اور یہ سب اسی کی تو سزا تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ساری رات اس نے دلہن کے ڈریس میں ہی گزار دی تھی۔ اب منہ اندھیرے فجر کی نماز ادا کرتا وہ اسے لیے گاڑی میں نہ جانے کہاں لے کے جا رہا تھا۔ فجر کو بے چینی ہو رہی تھی۔ مسجد؟ نکاح کے لیے؟ بنا کسی تاثر کے جواب دیتا وہ فجر کو شدید حیرت میں ڈال گیا۔ مطلب وہ واقعی سنجیدہ تھا۔ اتنا کچھ ہو گیا رات کو، اس کے گھر والے کتنا اس کے خلاف ہوئے، لیکن اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ کیا واقعی یہ شخص پاگل تو نہیں؟ فجر کو اس پہ حیرت ہو رہی تھی۔ کیا تم واقعی… ہاں، میں واقعی تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ پورا اس کی طرف متوجہ ہوتا وہ بولتا، اسے پھر سے کنفیوز کر گیا، لیکن اب کنفیوز ہونے کا وقت نہیں تھا، بات کرنے کا وقت تھا۔ اس کی ساری زندگی کا معاملہ تھا، میں کیسے نکاح کر لوں تم سے، جبکہ تم میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ تمہارا نام فجر مشتاق ہے، حیدرآباد میں رہتی ہو، اور کچھ نہیں جاننا اتنا بہت ہے، کیونکہ نکاح کے لیے باپ کا نام ضروری ہے، اور وہ میں جانتا ہوں۔ آپ سب کیسے جانتے ہیں میرے بارے میں نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ فجر حیران تھی۔ وقت آنے پہ بتا دوں گا۔ اور کوئی سوال؟ اس کی بات پہ فجر الجھی۔ صرف اتنا جاننا ضروری نہیں، اور بھی بہت کچھ ہے میرے بارے میں جاننے کے لیے۔ میری ماں، وہ اس دنیا میں نہیں، برجستہ جواب آیا۔ فجر نے تڑپ کے اسے دیکھا۔ پلیز، میری ایک ماں ہیں جو مجھے بہت عزیز ہیں، اور میری جان بچانے کے لیے انہوں نے خود کو اس کنگ کے حوالے کر دیا۔ فجر نے آنکھوں میں نمی لائے کہا۔ شاویز اسے گاڑی چلاتے سن رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ سب بول دے۔ مجھے اپنی ماں چاہیے، اور اگر تم مجھے انہیں لا دو تو میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ فجر نے بہت سوچتے ہوئے جواب دیا۔ شاویز زیر لب مسکرایا۔ آ جائیں گی، اور کچھ؟
بہت پراعتماد انداز تھا۔ سچ میں؟ فجر کو یقین نہ آیا۔ شاویز سلطان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ لہجے میں غرور اور یقین تھا۔ وہ مسجد پہنچ چکے تھے۔ شاویز نے ایک بڑی سی شال اسے اڑا دی، جو تھی تو مردانہ شال، لیکن اس کا حسن اتنا قیامت خیز تھا کہ دیکھنے والے کو اپنا گرویدہ بنا لے، جیسے وہ اپنا دل پہلی نظر میں ہی ہار گیا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے شاویز کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلی۔ شاویز سے نکاح کا فیصلہ تو وہ گزشتہ رات ہی کر چکی تھی۔ وہ ایک رات اس کے کمرے میں رہی، اس کے بعد اب وہ کہاں جاتی؟ جبکہ شاویز نے اس کی عزت کا مان رکھا، سب کے سامنے اسے اپنی بیوی کا درجہ دے کے سب کے نظروں میں سر بلند کر دیا، جبکہ اس وقت کوئی رشتہ تھا بھی نہیں۔ کتنا ساتھ دیا اس نے۔ اگر رشتہ بن گیا تو کیا کچھ نہیں کرے گا؟ اور اس کنگ جیسے بھیڑیے سے نکاح سے بہتر تھا کہ وہ اس خاندانی شخص سے نکاح کر لیتی۔ اب وہ مسجد میں بیٹھے نکاح کی تیاری میں تھے۔ شاویز سلطان سب کچھ پہلے سے ہی تیار کروا چکا تھا۔ وکیل، نکاح خواں اور گواہان سب موجود تھے۔ شال سے اپنا چہرہ ڈھانپے وہ شاویز کے ساتھ بیٹھی نکاح نامے پہ سائن کرتی۔ فجر مشتاق سے فجر شاویز سلطان بن گئی تھی۔ ایک جوت جلی تھی شاویز کی آنکھوں میں۔ اس کے دو دوست بھی وہاں موجود تھے۔ مٹھائی سے سب کا منہ میٹھا کروایا۔ مسجد میں اچھی خاصی رقم خیرات کے طور پہ دی، جبکہ دوستوں کو آج شام ولیمے کی دعوت بھی دے ڈالی۔ اس کے دوست وکیل ہاشم بما بیوی کے وہاں موجود تھا، اور وہ بھی شاویز کے کہنے پہ۔ اس نے سارا معاملہ بخوبی انداز میں نبھایا۔ سب سے اجازت لیتا وہ فجر کو لیے باہر آ گیا۔ فجر کو گاڑی میں بٹھاتا خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ گاڑی اب واپسی کے لیے رواں دواں تھی۔ کیسا لگ رہا ہے مسز فجر شاویز بن کے؟ شاویز نے بہت لگاوٹ سے شال کا گھونگھٹ اوڑھے فجر سے کہا، جو بالکل ہی چپ ہو گئی تھی، کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ فجر؟ شاویز نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما، جو بے انتہا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ شاویز نے ڈرائیونگ کرتے فکر مندی سے اس سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شاویز نے اس کے آگے سے شال کو سر تک ٹکایا تو یہ دیکھ حیران رہ گیا، وہ رو رہی تھی، وہ بھی موٹے موٹے آنسوؤں سے۔ شاویز نے جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ فجر، آنسو پوچھو اپنے۔ اسے فجر کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس نے آنسو روکتے ہوئے دل میں آیا سوال پوچھ لیا۔ بتا دوں گا، پہلے رونا بند کرو۔ گاڑی کو دوبارہ سٹارٹ کرتا وہ اسے بہت نرمی سے کہتا، اسے خود کو دیکھنے پہ مجبور کر گیا۔ کچھ دیر بعد ایک بہت بڑے مال میں گاڑی روکتا وہ اپنے دوست کا ویٹ کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ایک شخص گاڑی میں وہاں پہنچا۔ شاویز نے گاڑی سے باہر نکلتے اس سے مصافحہ کیا اور اس سے بات کرتے وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت دل فریب تھی۔ فجر نے بہت اشتیاق سے اس کی مسکراہٹ کو آنکھوں ہی آنکھوں میں نہارا تھا۔ وہ اب اس کی طرف واپس آتا اسے لیے مال کے اندر داخل ہوا، اور بڑی شاپ سے وہ انٹر ہوتا فجر کو گنگ کر گیا تھا۔ اس نے صبح صبح اس کے لیے یہ مال کھلوایا تھا۔ اب وہ اسے لیے مختلف ڈریسز کی جانب بڑھا تھا۔ وہ تو بس اس پاگل دیوانے کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اسے بہت قیمتی ڈریسز دلوا چکا تھا، اور اس کا دلہن کا لباس بھی ڈریسنگ روم میں چینج کروا کے اب وہ باقی کا سارا سامان گاڑی میں رکھواتا اسی لیے باہر آ گیا تھا۔ فجر کے تو بولنے کی ساری جسارتیں ہی دم توڑ گئی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں سلطان ہاؤس آ چکا تھا۔ وہ اسے لیے اب بڑے فخر بھرے انداز میں اندر داخل ہوا، جہاں سب اس وقت ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے ناشتہ کرتے۔ اس کی ذات کو محو گفتگو بنایا ہوا تھا، اور وہ یہ بات اچھے سے جانتا تھا۔ آؤ فجر، ناشتہ کر لیں، شاویز نے مان بھرے انداز میں کہا تو نوید صاحب نے ایک کڑی نظر سے ان دونوں کو گھورا، لیکن بولنا گوارا نہیں کیا اور خاموش ہی رہے۔ فجر تھوڑا جھجکی تھی۔ شاویز نے اس کے لیے چیئر کھسکائی، وہ وہیں بیٹھ گئی۔ اسی کے ساتھ شاویز بھی بیٹھا اور اسے ٹیبل سے ناشتہ سرو کرنے لگا۔ سب کو ہی شاویز کے اس عمل سے آگ لگ گئی تھی، سمیت نادیہ بیگم کے۔ بڑے ہی کوئی بے شرم انسان ہو یار تم، کتنے دھڑلے سے ایک راہ چلتی لڑکی کو تم۔ مسٹر نوید سلطان، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، فجر میری بیوی ہے، اس لیے اب اس کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچ سمجھ لیجیے گا، کیونکہ آپ کی نظر میں بیوی ایک جانور سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوگی، لیکن میری بیوی میرا سب کچھ ہے۔ ایک ایک لفظ پہ زور دیتا وہ وہاں موجود سب کو فجر کی حیثیت اچھے سے باور کروا گیا تھا۔ نوید سلطان نے زور سے چمچ پلیٹ میں ماری تھی اور اٹھ کے جا چکے تھے، جس کا شاویز نے بالکل اثر نہ لیا تھا اور بہت مطمئن انداز میں بیٹھا تھا۔ ہما تو تن بدن سے سلگ کے رہ گئی تھی۔ شاویز سلطان کے خواب اس نے دیکھے اور مل وہ کسی اور کو گیا تھا۔ وہ برداشت نہ کر سکی اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اسی کے پیچھے اس کی ماں بھی وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ فجر کو یہ سب بالکل اچھا نہ لگا۔
उसे बाप बेटे की लड़ाई की वजह बनना बिल्कुल गवारा ना हुआ था। माँ, जूस? शावेज ने नादिया का रिस्पॉन्स चेक करने के लिए जानबूझ के जूस मांगा। वो एक शिकवा कुना नज़र उस पर डालकर जूस का ग्लास उसके सामने रखती जा चुकी थी। तुमने क्यों नाश्ते से हाथ खींच लिया? आराम से नाश्ता करो। जूस को लबों से लगाते वो परेशान बैठी फजर से कहने लगा। नहीं, बस खा लिया, फजर ने धीमी आवाज़ में कहा। चलो फिर। उसे लिए वो बहुत नॉर्मल अंदाज में कमरे में आया। आपको गुस्सा नहीं आता? मतलब मेरी वजह से सब आपसे कितना बुरा बर्ताव कर रहे हैं, आपको बुरा नहीं लग रहा था? आपको बुरा नहीं लग रहा क्या? फजर तो कमरे में आते ही उसकी दूबदू हुई। वो उसका कातिल हुस्न देख कर ही तो दीवाना हो रहा था। उसकी कमर में हाथ डालता झटके से उसे खुद से करीब करता उसकी आंखों में देखने लगा। मिसेस फजर शावेज सुल्तान, जस्ट फोकस ऑन मी। उसके चेहरे पे अपनी गर्म सांसों की तपिश छोड़ता वो उसका दिल धड़का गया था। आपने कहा था मेरी माँ को। वो आंखें बंद किए उससे दूर होने के बहाने बोलती उसे मुस्कुराने पे मजबूर कर गई। आ जाएंगी 2 दिन तक, बस इतना सबक दे दो अपने शौहर को। वो उसके कान की लो को छूता गंभीर आवाज़ में बोला। वो जो आंखें बंद किए उसके हसार में लरस रही थी। एकदम से आंखें वाह किए उसे देखने लगी। उसकी ब्राउन आंखों पे पलकों की लंबी झालर ने शाहवेज के दिल में हलचल सी मचा दी थी। वो बेख्तियार होता उसकी घनी पलकों पे झुका था कि उसी लम्हे दरवाजे पे नॉक हुआ तो वो बदमज़ा होता फजर को मोहब्बत पाश नज़रों से देखने लगा, जबकि फजर के चेहरे पे मुस्कुराहट से बिखर गई थी। दरवाज़ा फिर नॉक हुआ, लेकिन आगे भी शाहवेज सुल्तान था। ढीठ इब्ने ढीठ व रफ्तगी से आगे को होता वो फजर के बालों में हाथ डालता पूरी शिद्दत से उस पर झुका था। फजर तो हैरान ही रह गई एक पल को। जब वो उसकी सांसों को आंखें बंद किए पीने लगा तो वो झटपटाई, लेकिन उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़वा ना पाई। उसके खुद को छुड़वाने पे उसके अंदाज में मज़ीद शिद्दत आ जाती तो वो मज़ाहमत करना तर्क कर गई। उसके कॉलर को मुट्ठियों में दबोचे वो बस उसकी दीवानगी की हद सह रही थी। अपनी तिश्नगी को मिटाता वो पीछे हटा और ब्लश करती फजर के चेहरे को देखा जो आंखें ही बंद कर गई थी। इतनी सी कुर्बत पे ये हाल है, जब पूरी तरह करीब आऊँगा तो क्या होगा? इस मासूम और नन्ही सी जान का। वो उसके गाल पे ज़ोर से काट गया था कि वो सी कटती बिलक के रह गई। खश्म की नज़रों से शाहवेज को घूरा जो सिर्फ कुछ घंटों में ही उसके दिल का मकीन बन बैठा था। दरवाजे पे अब दस्तक नहीं हो रही थी। जो भी था वो शाहवेज से जिच आते वापस जा चुका था। पूरे सुल्तान हाउस में किसी की ज़रूरत न थी कि शाहवेज सुल्तान से पंगा ले सके। शाहवेज सुल्तान फजर को लिए सोफ़े पे बराजमान होता उसे अपनी गोद में बिठा गया। वो उसकी इतनी स्पीडों पे शर्म से पानी पानी हो रही थी। आपके बाबा सही कहते हैं, आप वाकई में बहुत बेशर्म हैं। वो उसके गले में हाथ डाले कहती उसे ज़ोर का कहकहा लगाने पे मजबूर कर गई। बीवी से मोहब्बत, प्यार और रोमांस करते इसमें शर्म और हया कैसे ला सकते हैं? अगर वो ले आएँ तो हम बेचारे शौहरों का क्या बने? उसकी कमर में हाथ डाले उसकी फ़्रॉक की डोरियों से खेलता वो उसे लड़सा रहा था, जबकि दिल बेइंतहा धड़क रहा था। क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा करते वो बहुत मान भरे लहजे में बोली कि शाहवेज सुल्तान को उस पर टूट के प्यार आया था। रात को बताऊंगा। उसे खींच के अपने करीब करता वो उसके कान की लो को नरमी से छूता उसे कांपने पे मजबूर कर गया। इसी असना में दरवाजे पे फिर से दस्तक हुई। शाहवेज ने गहरा सांस खारिज किया। मैं अभी आता हूँ देख के, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मोहब्बत और नरमी से कहता वो अपनी जगह से उठा। क्या मसला है? दरवाज़ा खोले वो सामने खड़े फजलू पे बुरी तरह भड़का। जी वो बड़े सुल्तान आपको बुला रहे हैं। वो मिनमिनाया था। उन्हें कहो इंतज़ार करें, अभी मैं बिज़ी हूँ। कहते साथ ही दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और वापस फजर की तरफ पलटा। आपको जाना चाहिए, शायद कोई ज़रूरी काम हो अंकल को। फजर ने उसे अपने करीब आते संजीदगी से कहा। पहले अपना अहम और ज़रूरी काम तो निपटा लूँ, बाकी को बाद में देख लूँगा। एक बार वो फिर से उसे अपने हसार में ले चुका था। शाहवेज ने बाप से क्या कहा और कैसे उसने सब मैनेज किया फजर बिल्कुल नहीं जानती थी। सुबह से वो वापस रूम में नहीं आया था और ना वो रूम से निकली थी। उसका खाना वगैरह भी उसके रूम में पहुंचा दिया गया था। उसे बस रह रह के अपनी माँ की याद सता रही थी। शाहवेज उससे मोहब्बत, मान और इज़्ज़त से पेश आ रहा था। वो खुश थी इस बात से, लेकिन कंफ्यूज भी थी और डर भी रही थी, क्योंकि कोई किसी पे यूँ अचानक मेहरबान हो मुमकिन ही नहीं। ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी। उसे वो वजह भी जाननी थी। शाहवेज के अंदाज से बस ऐसा ही लग रहा था जैसे वो उसे बहुत पहले से जानता था। और क्या वो वाकई उसे पहले से जानता था? शाम में उसे पॉलर वाली तैयार करने आ गई। फजर खामोशी से तैयार होने लगी।
ولیمے کا فنکشن ایک بہت بڑے بینکویٹ میں تھا۔ اسے تیار کر کے ڈرائیور اور نادیہ بیگم کے ساتھ شادی ہال لے گئے جہاں بہت سارے لوگ موجود تھے۔ وہ تھوڑا گھبرا گئی۔ نادیہ بیگم اس کے ساتھ تھیں لیکن وہاں اندر داخل ہوتے ہی وہ بھی غائب ہو گئی تھیں۔ سب لائٹس آف ہو گئیں۔ فجر کا دل دھڑکا، تبھی گرم ہاتھ کا لمس اسے اپنے ہاتھ میں محسوس ہوا۔ رخ پلٹ کے دیکھا تو اسپاٹ لائٹ آن ہوئی اور نظروں نے اس ہستی سے ہٹنے سے ہی انکار کر دیا۔ شاویز سلطان اپنے پورے شان و شوکت سے وہاں کھڑا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے۔ بعد میں دیکھ لیجئے گا جانم، آپ کا ہی ہوں، چلیں؟ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے شاویز سلطان کی بات پہ وہ جھیمپی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے قدم با قدم چلتے اسپاٹ لائٹ میں ہر سو سکتا طاری کر گئے تھے۔ دیکھنے والی آنکھوں میں رشک بھی تھا اور تو وہیں کچھ کی آنکھوں میں حسد بھی، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ تو شاویز کی سنگت میں خوشی سے نہال ہوتی اسٹیج پہ پہنچی۔ اسپاٹ لائٹ ابھی بھی ان پہ ہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو آج مکمل کرتے نظر آ رہے تھے۔ ساری لائٹس آن ہوئی تھیں اور لوگوں کا ایک جمگفیر دیکھ فجر کے ایک دم ہاتھ پاؤں پھولے۔ شاویز نے اس کا ہاتھ تھام کے اسے بٹھایا۔ وہ بہت نروس ہو رہی تھی۔ ہے کیا ہوا؟ شاویز نے اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ کچھ نہیں، وہ بس اتنا ہی بول پائی، ڈونٹ وری، میں یہی ہوں۔ اس کی حالت کے پیش نظر اس نے سمجھتے ہوئے اسے حوصلہ دیا، لیکن پھر اپنے دوست سرکل کو دیکھتے وہ اٹھ گیا تھا اور تبھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ذکیہ بی بھی اس کے پاس پہنچ گئیں۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میری بیٹی کے نصیب پہ ڈاکہ ڈالتے شرم نہیں آئی تمہیں؟ ان کے زہر میں بجھے تیر کو فجر نے کمال ضبط سے برداشت کیا۔ زیادہ ہواؤں میں نہ اڑنا، شاویز صرف میری ہما کا ہے، آج نہیں تو کل اسے ہی ملے گا۔ شاویز کو واپس آتا دیکھ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی تھیں۔ شاویز کی آنکھوں میں سختی تھی ان کے لیے، جس سے وہ خائف ہوتی نیچے اتری تھیں۔ شاویز فجر کی آنکھوں میں نمی دیکھ چکا تھا اور یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ یہ کس کی وجہ سے آئے ہیں۔ وہ ان کا حساب کتاب بعد کے لیے رکھتا۔ فجر کا ہاتھ تھامے اس کے قریب بیٹھا تھا، اپنے ہونے کا احساس بخشتا۔ وہ فجر کو بہت اچھا لگا تھا۔ فنکشن رات گئے تک چلا تھا اور فجر بے تحاشا تھک سی گئی تھی۔ شاویز کا فرینڈ سرکل بہت بڑا نہ تھا جتنی ان کی فیملی بڑی تھی۔ سب سے ملتے ملاتے وہ واقعی میں تھک گئی تھی۔ مہمانوں کے رخصت ہوتے ہی شاویز اسے لیے اسٹیج سے نیچے اترا۔ تبھی نوید صاحب وہاں آئے اور آگے بڑھ کے فجر کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ فجر نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیا واقعی یہ وہ شخص ہیں جو رات کو اتنے برے طریقے سے پیش آئے تھے؟ اور اب آگے بڑھ کے انہوں نے شاویز کو گلے سے لگا لیا تو سب کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ وہیں نادیہ بیگم سخت حیران ہوئی۔ آج پہلی بار دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کے گلے لگے تھے اور یہ سب کے لیے معجزہ ہی تھا۔ یہ کیا کیا ہے؟ ایک انوالپ کنگ کی طرف بڑھاتے فرمان کا سر جھکا تھا جو کنگ کا خاص آدمی تھا۔ سر آپ خود دیکھ لیں۔ کنگ نے انوالپ کھولا تو اس میں سے چند تصویریں نکلیں جنہیں دیکھ کے اس کا دماغ بری طرح شاٹ ہوا تھا۔ کچھ لمحے تو وہ بول ہی نہ سکا۔ سامنے تصویروں میں کوئی اور نہیں، اس کی فجر تھی۔ وہ بھی دلہن بنی کھڑی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، وہ پاگلوں کی طرح چلایا تھا کہ سب ہی ڈر گئے تھے۔ اس نے تصویر پھاڑ دی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری جان کسی اور کی نہیں ہو سکتی، وہ صرف میری ہے، میری۔ وہ پاگلوں اور دیوانوں کی طرح چلا رہا تھا لیکن کسی میں جرأت نہیں تھی کہ اس کو کچھ کہہ سکیں۔ الطاف مزاری بیٹے کی خراب حالت دیکھ بہت زیادہ پریشان ہوا۔ اس کا دماغ اس بات کو قبول نہ کر سکا اور اس کو دماغ پہ سخت اٹیک ہوا جس کی وجہ سے اسے بروقت ہاسپٹل پہنچایا گیا جہاں اس کی جان تو بچ گئی لیکن وہ مکمل طور پہ ذہنی مریض بن گیا۔ اب الطاف مزاری کا ایک ہی مقصد تھا، کنگ کی محبت کو اس کے قدموں میں ڈھیر کرنا، اور جب تک وہ یہ کر نہیں لیتا تب تک اسے سکون کا ایک لمحہ میسر نہیں ہونا تھا۔ وہیں دوسری طرف فجر کی ماں اب بھی قید میں تھی جہاں وہ زندگی اور موت کے بیچ جھول رہی تھیں۔ اپنی بیٹی کے لیے لب پہ دعا تھی تو دل مطمئن بھی تھا کیونکہ وہ جانتی تھی فجر مضبوط ہاتھوں میں تھی جو خود تو لہو لہان ہو جاتے لیکن فجر پہ آنچ بھی نہ آنے دیتے۔ اسی وجہ سے ان کے چہرے پہ ایک آسودہ مسکراہٹ تھی۔ آج ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا ولیمے کی رات شاویز فجر کو جو چھوڑ کے گیا پلٹ کے خبر نہ لی۔ وہ کہاں تھا کوئی نہیں جانتا تھا اور کیا پتہ کوئی جانتا بھی ہوتا تو کس نے اسے بتانا تھا۔ سوائے نوید صاحب کے کوئی بھی اس سے سیدھے منہ بات نہ کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بھی زیادہ وقت کمرے میں ہی رہتی، یا تو شاویز کو یاد کرتی رہتی جو اسے کچھ بھی بتائے بغیر کہیں چلا گیا تھا، یا پھر اپنی ماں کو یاد کرتے اس کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ اس کے پاس موبائل بھی تھا جو اسے ولیمے پہ ہی شاویز نے گفٹ کیا تھا۔ اس گفٹ کو پا کے وہ بہت خوش ہوئی اور جی چاہا شاویز کو کال کرے لیکن اس کے پاس نمبر ہی نہیں تھا اور گھر میں کسی سے نمبر لینا اسے مناسب نہ لگا۔ موبائل سارا دن یوں ہی پڑا رہتا کہ اسی دوران ایک دن اس کا موبائل بجا۔
وہ حیران ہوئی، ان نون نمبر سے کال ریسیو کر گئی۔ اگر اپنے شوہر کی سلامتی چاہتی ہو تو جیسا کہوں ویسا ہی کرنا، بنا کسی کو کچھ بھی بتائے گھر سے باہر نکلو۔ دوسری طرف موجود شخص کی بات سنتی فجر کا دل بہت بری طرح دھڑکا، لیکن اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ ایک فیصلہ لیتی وہ اس شخص کے بتائے ہوئے راستے کو فالو کرتے باہر نکل آئی تھی، جہاں پہلے سے ہی دو نقاب پوش کھڑے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ فجر کو انہوں نے بے ہوش کیا اور گاڑی میں ڈالتے وہاں سے لے گئے۔ شاویز جو اتنے دنوں سے الطاف مزاری کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے میں جتا ہوا تھا، اس کے اچانک موبائل پہ آتی کال پہ وہ چونکا تھا۔ کیسے ہو وکیل صاحب؟ دوسری طرف الطاف مزاری تھا، اس کی آواز کی کھنک کو شاویز بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ کیوں فون کیا ہے؟ اس قدر سپاٹ آواز سنتی ایک پل کو فجر بھی گھبرائی تھی۔ کال سپیکر پہ تھی، وہ صرف سن سکتی تھی، اس کے منہ پہ ٹیپ تھی، وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ میرے خلاف تم نے جو ثبوت اکٹھے کیے ہیں انہیں میرے حوالے کرو۔ الطاف فوراً مدعے پہ آیا۔ اچھا، اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ وہی سرد اور غصیلی آواز۔ جانتا تھا تیرا یہی جواب ہوگا، اسی لیے تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تیار کیا ہے میں نے۔ ویسے تمہاری بیوی ہے بہت خوبصورت۔ الطاف کی بات پہ شاویز کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا، اسے کسی انہونی کا احساس جاگا تو دوسری طرف فجر کے آنسو بہے۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تمہاری بیوی اس وقت میرے قبضے میں ہے، اور اگر اس کی سلامتی چاہتے ہو تو ثبوتوں کی فائل میرے حوالے کر دو اور اپنی بیوی کو لے جاؤ، ورنہ جان بوجھ کے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ورنہ کیا؟ شاویز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ الطاف مزاری سامنے ہوتا اور وہ اسے جان سے مار ڈالتا۔ ورنہ میرا بیٹا تو ویسے بھی اس کے لیے پاگل ہو گیا ہے، اور اگر ایک پاگل کو اس کی من پسند چیز مل جائے تو وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، سوچ لو۔ اب کی بار دھمکی بہت سخت تھی۔ شاویز نے ایک نظر فائل کو دیکھا۔ یہ فائل ایک مجرم کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانے والی تھی۔ فائل کو اس کے حوالے کرنا مطلب ایک اور مجرم کو گناہ کرنے کا اجازت نامہ مل جانا، اور نہ جانے وہ کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارے۔ پل کے 1000ویں حصے میں شاویز نے فیصلہ لیا تھا۔ تم چاہے جو مرضی کر لو، یہ فائل تمہیں نہیں ملے گی، کبھی نہیں۔ ایک پل کو الطاف چپ ہی ہو گیا۔ لگتا ہے تمہیں اپنی بیوی عزیز نہیں، اسے اپنے بیٹے کے آگے ڈالنا ہی ہوگا۔ وہ اس کی ٹکا بوٹی کرے گا تب تمہیں پتہ چلے گا۔ ایک اور کاری وار کیا۔ آئی ڈونٹ کیئر، ایک ایک لفظ کو چبا کے کہتا وہ ان کو حیرت کے سمندر میں ڈبکیاں لگوا گیا۔ کال بند ہو چکی تھی، جبکہ سکتے میں بیٹھی فجر کو تو اس کے الفاظ پہ ایسا سکتہ طاری ہوا کہ ٹوٹ ہی نہ سکا۔ شاویز سلطان، جس نے ایک ہی رات میں اسے پسند کرتے اس سے محبت کا دعویٰ کیا تھا، وہ اتنی جلدی بدل گیا؟ فجر کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ نکلے۔ اب کیا کریں گے؟ فرمان کو اپنی ٹینشن ہوئی، وہ بھی ہر کالے دھندے میں ان کے ساتھ تھا، اسے اب اپنی فکر ستا رہی تھی۔ کرنا کیا ہے؟ اس کی بیوی کو لے کے جاؤ اور ڈالو اس اندھیرے کمرے میں جہاں میرا بیٹا اس کے لیے پاگل ہوتا سسک رہا ہے۔ کم از کم اس کے اندر کی آگ تو ٹھنڈی ہو۔ ایک طرف صوفے پہ بیٹھتا سگار سلگا گیا۔ فرمان کو بھی بے انتہا غصہ آیا تھا۔ اس نے ہاتھ اور منہ بندھے ہوئے فجر کو وہاں سے لے جاتے کنگ کے کمرے میں دھکا دیتا باہر سے دروازہ بند کر گیا۔ وہ ڈر کے ماری وہیں دروازے کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئی۔ کمرے میں بالکل اندھیرا نہیں تھا، پیلی روشنی چھن چھن کے آ رہی تھی۔ سامنے ہی کنگ کھڑا تھا، اس کا رخ دوسری جانب تھا۔ فجر کو خوف سا محسوس ہوا، اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ ڈر کے مارے وہ اپنی سانسیں ہی روک گئی۔ وہ پلٹا تھا، لال انگارہ آنکھیں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ مدد، مجھے اس وحشی بھیڑیے سے بچا لے، فرشتہ بھیج دو شاہبیز کے روپ میں۔ کنگ دھیرے دھیرے اس کی طرف پیش قدمی کرتا فجر کا سانس خشک کر گیا۔ پلیز شاہبیز آ جائیں، پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ دل سے شاہبیز کو یاد کر رہی تھی، اسے پکار رہی تھی۔ میری فجر، میری جان۔ کنگ نے اس کے ہونٹوں سے ٹیپ اتارتے اس کے لبوں کو آزادی بخشی۔ کنگ دیوانہ وار اسے دیکھتا جنونی سا ہوا۔ دور رہو مجھ سے، ہاتھ مت لگانا مجھے۔ فجر پیچھے ہوتے چلائی تھی لیکن مقابل کہاں سننے والا تھا، وہ تو پاگل اور جنونی ہوا تھا۔ اس نے فجر کو بیڈ کی طرف دھکا دیا، وہ بری طرح اوندھے منہ جا گری کہ اس کی چیخ بلند ہوئی۔ یا اللہ میری مدد کر۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ورنہ خود کا کچھ نہ کچھ بچاؤ تو کر ہی لیتی۔ پیچھے کی طرف کھسکتی وہ کنگ کو کہہ لگانے پہ مجبور کر گئی۔ فجر کی آنکھوں میں خوف کا منظر تھا، وہ اس پہ جھکا تھا اور اس کی قمیض پہ لگے فرنٹ کی ڈوری کو کھولتا اس کی فراک کو دھیرے دھیرے سرکانے لگا۔ فجر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، جبکہ کنگ بری طرح کہے لگاتا اس پہ قابض آ چکا تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کے فجر کے گال پہ پھسلا۔ شاہبیز، وہ پوری قوت سے چلاتی اپنے شوہر کو پکاری تھی کہ تبھی ایک زوردار آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ کنگ کہے لگاتا اپنا کام جاری رکھے ہوئے، اسے آج ہر حال میں فجر کو اپنا بنانا تھا۔
لیکن شاویز کی بر وقت انٹری نے اس کے ارادوں پہ پانی پھینک دیا۔ اسے فجر کے اوپر سے اٹھاتا گریبان پکڑ کے پے در پے مکے برساتا چہرہ لہو لہان کر گیا، لیکن وہ بس ہنسے جا رہا تھا۔ شاویز نے کوئی لحاظ نہ برتا اور اسے ادموا کر کے چھوڑا۔ وہ الطاف کی کال بند کرتا اسی وقت پولیس کے ساتھ نکلا تھا۔ فائل وہ اپنے اسسٹنٹ کے ہاتھ عدالت پہنچا چکا تھا، لیکن اپنی بیوی کو بچانا بھی اس پہ فرض تھا۔ جو وہ پورا کرتا اسے بچا گیا تھا۔ اسے وہیں ایک طرف پھینکتا وہ فجر کی جانب بڑھا، آگے ہوتا لب بھینچتا وہ اسے اٹھاتا، اس کے کپڑے ٹھیک کرنے لگا۔ فجر بس روئے جا رہی تھی، وہ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ جس نے اس کی عزت کا مان رکھا تھا وہ رکھوالا تھا اس کا۔ شاویز نے اس کے ہاتھ کھولے جو حد درجے لال ہو چکے تھے۔ اس کا سپاٹ چہرہ دیکھ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ کیوں فجر، کیوں گھر سے نکلی تم؟ شاویز کا ہاتھ اس کی گردن پہ تھا، جبکہ گرفت اور دباؤ نہ ہونے کے برابر تھا۔ فجر اس کی آنکھوں کا جنون دیکھ سکتی تھی۔ شاویز نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا کہ وہ اس کے کشادہ سینے سے جا لگی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ شاویز زیادہ دیر خود کو قابو میں نہ رکھ سکا اور اس کی گرد بازوؤں کو حصار باندھا۔ آئندہ مت کرنا ایسا، پل پل کی موت مرا ہوں میں فجر، یہ سوچ کے کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا میرا، کیسے معاف کرتا خود کو؟ شاویز نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تو وہ اپنے اندر سکون سا اترتی محسوس کرنے لگی۔ آنکھیں بند کرتی پھر سے اس کے سینے سے جا لگی۔ شاویز نے اسے اپنی باہوں کی مضبوط حصار میں لیا۔ مسٹر ایڈوکیٹ شاویز سلطان، باہر سے کسی کی آواز پہ وہ چونکا۔ فجر کو لیے وہ باہر آیا، جہاں سامنے کھڑی عورت کو دیکھ وہ لب بھینچ گیا۔ ماں! فجر کے لب واہ ہوئے۔ وہ شاویز کا حصار توڑتی ماں کے پاس جا پہنچی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ فجر کو ان کی حالت دیکھ کر تشویش ہوئی۔ ہاں بیٹا، جس کا بیٹا شاویز سلطان جیسا ہو، بھلا اسے کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ ان کے لہجے میں فخر، مان، غرور کیا کچھ نہیں تھا۔ شاویز نے رخ پھیر لیا۔ اب وہ پولیس والے کی بات سن رہا تھا۔ وہ اس پورے علاقے کو قبضے میں لے چکا تھا۔ الطاف مزاری ایک بار پھر فرار ہو گیا تھا، البتہ اس کا پاگل بیٹا کنگ پولیس کے ہاتھ آ گیا تھا۔ اب اسی کی بدولت وہ الطاف مزاری کو بھی پکڑ سکتے تھے۔ ان کے خلاف اریسٹ وارنٹ جاری ہو چکے تھے۔ فجر چلو، شاویز نے پکارا۔ ماں آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ، فجر نے ان کو اٹھاتے سہارا دیا۔ فجر، انہیں ہاسپٹل لے کے جانا ہے، گھر نہیں، ابھی تم چلو۔ شاویز کے لہجے میں اچانک سختی در آئی۔ فجر نے مڑ کے اسے زخمی نظروں سے دیکھا تھا۔ شاویز، انہیں میری ضرورت ہے پلیز، وہ منمنائی۔ ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ شاویز نے اس کا ہاتھ سختی سے تھاما اور وہاں سے نکلا۔ فجر مڑ کے ماں کو دیکھتی رہ گئی، جبکہ ان کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے اور ان میں ایک فریاد اپنے بیٹے کو جی بھر کے دیکھنے کی۔ شاویز سلطان ان کا بیٹا تھا، سگا بیٹا، جسے انہوں نے صرف انجانی محبت کی خاطر چھوڑا تھا، لیکن جب انہیں ضرورت پڑی وہ دوڑتا چلا آیا۔ ساری دنیا کے سامنے وہ خود کو غلط کہلوا لیتا، لیکن ماں سے متنفر ہوتے ہوئے بھی وہ ان کی مدد کر گیا۔ فجر اس انسان کی بیٹی تھی جس نے اس کی ماں کو بگایا تھا۔ دونوں نے شادی نہ کی، لیکن اتنا عرصہ ایک ساتھ گزارا۔ وہ شخص اپنی بیٹی اور بیوی کو جوئے میں ہار گیا۔ اس دن فجر کو بچانے کی خاطر سعدیہ نے شاویز سے رابطہ کیا کہ وہ اس کی مدد کر دیں اور فجر کو بچا لے۔ فجر پہ اس نے نظر رکھنا شروع کر دیا۔ وہیں اسے فجر میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ وہ ماں سے ان کے نکاح میں صرف ایک بار ملا تھا اور فجر کی تصویر دیکھتا وہیں اس پہ دل ہارا تھا اور دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ اسے ہی اپنا جیون ساتھی بنائے گا۔ اور پھر اسے یہ پتہ چلا کہ کنگ فجر سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اچانک سے ہی وہ بارات لے کے پہنچ گیا۔ سعدیہ نے شاویز سے بہت زیادہ رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن رابطہ نہ ہو سکا، تو سعدیہ نے فجر کو وہاں سے بھگا دیا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ شاویز سے جا ٹکرائی۔ شاویز نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا، اس کی مدد کی، لیکن اس دوران وہ غائب ہو گئی۔ اس کا دلہن کا لباس اسے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ اس کے ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہوئے تھے۔ وہ اب سعدیہ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ان کا فون بند تھا۔ اسے گڑبڑ کا احساس ہوا، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی اس کا ٹکراؤ باپ سے ہوا۔ وہیں دوسری طرف روم میں آتے ہی اسے فجر واپس مل گئی تھی، جہاں اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ اور پھر صبح ہوتے ہی اس نے فجر کو اپنے نکاح میں لیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ گاڑی میں ڈرائیونگ کے دوران مسلسل روتی فجر سے پوچھتا وہ اسے اپنی طرف رخ موڑنے پہ مجبور کر گیا۔ آپ میری ماں کو بھی لے آتے ساتھ، یا مجھے ان کے ساتھ جانے دیتے؟ ایک پیار بھرا شکوہ کیا۔ وہ ٹھیک ہیں، انہیں ہاسپٹل پہنچا دیا ہے، تم بس میرے بارے میں سوچو، معنی خیزی سے کہتا اس کا دھیان اپنی طرف موڑا۔ آپ کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ کتنے مزے سے اسے کہہ دیا کہ جو چاہے مرضی کر لو میری بیوی کے ساتھ، آئی ڈونٹ کیئر، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ اسی لمحے شاویز نے جھٹکے سے گاڑی روکی اور اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا اس کا چہرہ اپنے چہرے سے قریب تر کیا۔ جان نہ لے لوں اس کی جو میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے۔
میری فجر تک پہنچنے سے پہلے مجھ سے گزرنا ہوگا. مجھے مار کے بھی کوئی میری بیوی تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ میں اکیلا نہیں مروں گا، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے مروں گا. اس کے ایک ایک لفظ میں سچائی چھپی تھی کہ فجر بری طرح گھبرا گئی. دوبارہ وہ کچھ بول نہ سکی. شاویز پیچھے ہوتا دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر گیا. اب کی بار گاڑی میں خاموشی تھی. فجر نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تو اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے. آنکھوں میں جنونیت لیے اسے دیکھا. فجر اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتی دھڑکتے دل سے نظریں چرا گئی. ایک مبہم سی مسکراہٹ نے شاویز کے ہونٹوں کو چھوا. گھر آ چکا تھا. وہ اسی لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھا. کمرے میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے دروازہ لاک کیا اور فجر کو اپنی طرف کھینچا. کس سے پوچھ کے گھر سے قدم باہر رکھا تھا؟ اس نے سختی سے اس سے سوال کیا. فجر کو لگا شاید وہ اس سے محبت بھری کوئی بات کرے گا، لیکن اس کا یوں سختی کرنا فجر کو ٹھٹرا گیا. آپ؟ فجر سے کچھ بولا نہ گیا. میں نے کہا تھا. وہ حیران ہوا تو اس نے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا. آپ کی خاطر گئی تھی. مجھے دھمکی دی کہ اگر نہ آئی تو وہ آپ کو. فجر رو دی. اور تم نے سوچا ہوگا کہ میرا شوہر تو کمزور سا ڈرپوک سا ہے، اسے بچانے کے لیے تم بہادر بنتی گھر سے نکل گئی. شاویز کا غصہ مزید بڑھا تھا. پلیز معاف کر دیں. وہ اس کے قریب ہوتی، ڈر سے اسی کے سینے میں چھپتی اس کے غصے کو ٹھنڈا کر گئی. شاویز نے اسے زور سے اپنے سینے میں بھینچا. آئی لو یو میری جان. شاویز نے گمبھیر لہجے میں اسے کہتے اس کو سامنے کیا اور اس کے ماتھے پہ اپنے دہکتے ہوئے لب رکھے. وہ پورے وجود سے لرزی تھی. اس کا یوں شرمانا شاویز کو مزید گستاخیوں پہ آمادہ کر رہا تھا. وہ اس پہ جھکتا، اس پہ اپنی محبت کی چھاپ چھوڑنے لگا اور اپنے ہر عمل سے اسے باور کروایا کہ وہ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے. سعدیہ کو اچھے سے علاج کروا کے شاویز نے انہیں ایک الگ گھر لے دیا تھا، لیکن ان کا وجود سب سے چھپا کے رکھا. جو بھی تھا وہ اس کی ماں تھی. ان کے ہر عمل کا جواب وہ خود اللہ کو دیتی، لیکن وہ اپنے عمل کا پابند تھا. اس نے اپنا فرض ادا کیا تھا. فجر اس کی زندگی تھی جس پہ وہ پہلی نظر میں دل ہارا تھا، اور اس کا ہونا اس کی زندگی کو خوبصورت بنا گیا تھا، اسے جینے کا نیا جذبہ دے گیا تھا. ختم شد. سو میرے عزیز لسنر، دس واز دی اینڈ آف دس ناول. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہر کس نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.